अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है बलूचिस्तान से, या यूं कहिए कि बलूचिस्तान एक नई डिस्कवरी देखी जा रही है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। मुझे किसी ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान का पहले बलूचिस्तान को बैकयार्ड समझा जाता था, अब इसको पाकिस्तान का सदर दरवाज़ा समझा जाता है। तो सोच के अंदर भी बहुत फ़र्क आया है पाकिस्तान के मजमूई तौर पर सूबाई हवाले से। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर एक डिस्टर्बेंस भी किसी न किसी दर्जे में जारी है। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल जनरली हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी देखना है कि बलूचिस्तान क्या शेप लेगा, कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा, आगे चलते हुए वहाँ की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो कैसी बदलेंगी, या वहाँ पे कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं मामलात, या अभी तक बलूचिस्तान पसमानदा तरीन सूबों में से और इलाकों में से एक है। इस सारे हवाले से, इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान में अनवारुल हक काकड़ साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़, इनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सारे जो अशकाल मेरे जहन में थे, इन्होंने मुझे एक रात एक होटल के कमरे में बिठाया और फिर मेरे बहुत सारे अशकालात और शकूक जो थे वो दूर किए, बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया। तो अनवारुल हक काकड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कई साल पहले मेरे कुछ शकूक दूर करने के लिए और आज शायद बहुत सारे लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि बलूचिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, क्या आप समझ रहे हैं कि वो आइडियल है, ख़राब है और ख़राब तर हो रही है? देखिए, आइडियल तो अभी साहब कतन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में आप स्क्यूड इंफॉर्मेशन या ऐसी मालूमात अपने तज्ज़िये के अंदर रखें जो किसी एजेंडा ड्रिवन हो, जो किसी झूठे बयानी की बुनियाद पे हो, तो आप दूसरों को तो कम लेकिन ख़ुद को ज़्यादा धोखा दे रहे होते हैं। तो आइडियल तो कतन नहीं है। ख़राब सूरत हाल यकीनन है। ख़राब सूरत हाल क्यों है, उसकी वजहात ये हैं कि आपके यहाँ एक आर्म्ड इंसरेक्शन पिछले 20-22 सालों से वहाँ पे चल रही है। एक मुसल्लह बगावत जो है उसका सामना है आपको। दूसरी तरफ इल गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, इन तीन कैटेगरीज़ में या नॉन गवर्नेंस एक चौथी कैटेगरी का इजाफ़ा उसमें हमने साल डेढ़ साल से इजाफ़ा देखा है, जो कि गवर्नेंस का वजूद ही नहीं रखती है। जो बुनियादी तौर पे रियासत का जो सर्विस डिलीवरी का काम है, वो काम जो करंट साल डेढ़ साल की डिस्पेंसेशन जो सूबाई हुकूमत है सूबाई की, मुझे लगता है कि उसने वो काम एब्डिकेट कर दिया है। जैसे वो किंग चार्ल्स थे, गालिबन उन्होंने अपनी मोहब्बत में एडवर्ड ने वो एब्डिकेट कर दिया था थ्रोन को, तो इन्होंने भी गवर्नेंस को एब्डिकेट कर दिया। अच्छा। और उस एब्डिकेशन के बाद ब्यूरोक्रेसी में जो नॉर्मल रूटीन ऑटो पे लगी हुई है, उस पे कुछ काम चल रहे हैं, कुछ रिक्रूटमेंट हो रही है। वैसे आपकी बात बड़ी होती है। मैं चंद दिन पहले गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना हिदायतुर रहमान जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मिला, तो वो बता रहे थे अनवार साहब के बलूचिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी ज़्यादती है वो उसका वज़ीर आला है, जो कई दिन मुसलसल सोते रहने पे कादिर है। और अब ये इतनी बदकिस्मती है दैट इज जो बलूचिस्तान में है, हुकूमत है। ये मतलब हमें अच्छा, बदकिस्मती इसके साथ साथ ये है कि कंपैरिजन में जिनको निकाल के ये हरकत की गई थी, वो पिछले 75 सालों में निस्बतन अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान की रियासत के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से कोई ऐसी स्टोरी जिसको बयान किया जा सकता है निस्बतन बेहतर, उसका सवाल का जवाब इस सूरत में था कि वो जाम कमाल फिनोमेना था। अब जाम कमाल का मैं कोई कल्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़दीक हमारे पास जो अवेलेबल लॉट थी, आपको पता है कि बलूचिस्तान में एक कन्वेंशन है कि वहाँ की जो 40% आबादी जो पश्तून सेटलर्स या हज़ारे हैं, उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए किसी को कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये तो आपकी पॉपुलेशन डिवोर्स हो जाती है, रह जाती है आपकी 55-60% बलोच पॉपुलेशन। बलोच पॉपुलेशन में जो आपके पास अवेलेबल लॉट होती है, उनमें से आप 15 से 20 ऐसे अफराद होते हैं
who vie and contest for this position یا جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, ان کو جب آپ نیرو ڈاؤن کر کے آتے ہیں تو یہ کوئی 2-3 افراد پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. میں دوبارہ بدقسمتی کے ساتھ کہوں گا کہ ان کو نکال کے کیوں بدقسمتی ہوئی. وہ شخص تھا جس نے ریشنلائزیشن آف دا بجٹ کی, جی وہ شخص تھا جس نے سپورٹس کو ایک ریکگنائزڈ ڈسپلن کے تحت, جو آپ کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا لوکل سطح پہ, پیروکل سطح پہ, نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ انہوں نے اس کے لیے کون سی اپرچونیٹیز کریٹ کی, اس کو ریکگنائز کر کے اس میں انویسٹمنٹ شروع کی. اس نے جتنی بھی اسکیمات وفاقی حکومت سے تھی, صوبائی حکومت سے تھی, ایک پروسیجرل ارینجمنٹ کے تحت اس کو سٹریم لائن کیا. کسی مغل شہنشاہ کی خواہش کے تحت نہیں تھا, جس کو بلاک ایلوکیشن کے تحت کہتے ہیں, جی بس اس میں 2 ارب اسکولوں کے لیے رکھ دیں, 4 ارب سڑکوں کے لیے رکھ دیں. ایک پروسیجر رکھا گیا کہ کون سی سڑک, اس کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہے, اسکول کتنے آبادی کے لیے. انوار صاحب, یہ تو آپ میرا خیال ہے کہ جو جام کمال کا اور عبدالقدوس بزنجو کا, موجودہ وزیر اعلیٰ کا اور سابق وزیر اعلیٰ کا, میرا خیال ہے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. مطلب بالکل ایک آدمی وہ تھا جو بالکل صوبے میں جہت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور دوسرا جو ہے تھوڑا ریگریسو ہے اپنی اپروچ میں. یہ صوبے کی حالت دیکھ کے لگتا ہے. مطلب بہت ہی بدقسمتی. اچھا, یہ جو گورننس کا ایلیمنٹ جو وہاں پہ ویک ہوا ہے, کیا اس کی وجہ سے انسرجنسی کو بڑھاوا ملا ہے؟ دیکھیں, انسرجنسی پرائمریلی 2 چیزوں پہ چلتی ہے. ایک وہ کسی آئیڈینٹی کوسچن کو لے کر اس کے ارد گرد ریوالو ہوتی ہے. وہ سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے کہ میں پشتون ہوں, بلوچ ہوں, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, عیسائی ہوں, کیٹلان ہوں, بیسک کنٹری سے تعلق ہے میرا, آئرش ہوں, اسکاٹ ہوں. یہ دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. ایک ہو جاتی ہے آپ کی آئیڈینٹی کے ارد گرد جو ریوالوڈ کوسچن ہے. پھر جس ریاست کے اندر وہ پنپ رہی ہوتی ہے, چاہے اس نے پیسفل اسٹرگل کرنی ہو یا کمبیٹنٹ انداز میں اس نے اپنی جدوجہد کرنی ہو, جہاں کمبیٹنسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے وہاں پر وہ ال گورننس پہ تھرائیو کرتی ہے. کیونکہ اس کو ال گورننس میں جہاں ان امپلائمنٹ آ جاتی ہے, جہاں پہ مس گائیڈڈ یوتھ آ جاتی ہے, جہاں پہ ریاست کی لیس انویسٹمنٹ جو ہے آ جاتی ہے, وہ اس پہ تھرائیو کرتے ہیں. اور اس طرح کے جو سیپریٹسٹ گروہ ہوتے ہیں وہ اس میں تھرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کو ہمیشہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ چاہیں گے یہ کہ جو ان کی مخالف ریاست ہے جس کو وہ توڑنا چاہتے ہیں, اس ریاست کی نمائندگی کسی ال گورننس کرنے والے بندے کے ہاتھ میں آئے, بنسبت اس کے کہ وہ ایک بہتر گورننس کے بندے کے ہاتھ میں آئے. اس سے ان کے کاز کو نقصان ہوتا ہے. ہاں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے جو بڑا آپ نے اس میں ایک لاجیکل تعلق تو قائم کر دیا, یہ بتائیے کہ پاکستان اب بلوچستان میں گورننس بہتر نہیں ہوئی. اس کا ہم نے معاملہ دیکھا کہ وہاں پہ حق دو گوادر تحریک شروع ہوئی, جس نے اگرچہ کوئی وائلنٹ سٹائل تو نہیں, اس پہ تو نہیں گئی, لیکن بہرحال اس نے ایک چیلنج کیا سیٹ اپ کو. اچھا, یہ جو کچھ انسرجنٹس جو ہیں جو بندوق لے کے پہاڑ پہ گئے ہوئے ہیں, ان کو اپیز کیا جا سکتا ہے؟ جیسے یہ حق تو گوادر والا معاملہ تھا, انہوں نے نیگوشیشن کی طرف جانے کی بات کی. بلکہ مجھے اس تحریک کے جو سربراہ مولانا ہدایت الرحمان تھے وہ بتا رہے تھے کہ میں نے لوگوں کو پہاڑ پر نہیں جانے دیا, ورنہ لوگ گھر سے پہاڑ کو جاتے تھے, میں نے گھر سے انہیں نکال کر سڑک پر اکٹھا کیا, میں نے انہیں پرامن جد و جہد پہ ڈالا. تو کیا انسرجنٹس کے لیے یہ جو تحریک ہے یا اس طرح کی کوئی تحریک, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اٹریکشن ہوگی کہ نہیں, یہ راستہ ہم بدل بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر انسرجنٹس کے لیے یہ تحریک اٹریکٹیو ہو یا نہ ہو, اس کا جواب تو شاید انسرجنٹس کے نمائندگان بہتر دے سکیں گے. لیکن میری نزدیک جو حق تو تحریک کے حوالے سے مولانا ہدایت الرحمان کی جو سٹرگل ہے, اس سٹرگل کے چند پہلوؤں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے چند سلوگنز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے ایجیٹیشن کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو پرائمری کازز جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک تحریک
کو موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. میں فلور آف دا ہاؤس کہہ چکا ہوں, اگر میں گوادر کا رہائشی ہوتا تو ادارت الرحمان میرا بھی لیڈر ہوتا. اچھا, وہ جینون ہے, وہ درست ہے. انوار صاحب, بلوچستان میں ساری خرابیوں کی جڑ, اگر آپ, میں جنرل پرسپیکٹیو کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی فوج. یہ تاثر کیوں پیدا ہوا کیا, اور یہ کسی حد تک درست ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں ایک آسپیکٹ ضرور ہو سکتا ہے ان کے کردار کا. ایک آسپیکٹ ہو سکتا ہے جس کو آپ انڈر ڈسکشن لا سکتے ہیں, اس کو کوسچن کر سکتے ہیں, اس کی امپلیکیشنز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر انٹائر رسپانسبلٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف بلوچستان کے حالات کے حوالے سے شفٹ کی جائے گی تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیلوژنل تھنکنگ ہے. اچھا, یہ ڈیلوژنل تھنکنگ خود کو دھوکہ دینے والی بات. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ پاکستان کے جو ریلیٹیولی اپنے آپ کو لبرل طبقہ کہتا ہے, جو سویلین سپریمیسی کے سلوگن پہ یقین رکھتا ہے, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عمومی مسائل سول ملٹری ریلیشن شپ کے جو امبیلنس ہے اس کا پروڈکٹ ہے, وہ اسی پرزم میں بلوچستان کو بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس پرزم کے بلوچستان کو دیکھنے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ آلریڈی پریجوڈسڈ ہو چکے ہوتے ہیں. آپ مین سٹریم میں سول ملٹری امبیلنس کی وجہ سے جو باعث آپ کا انٹرنلی ڈیوائز ہو چکا ہوتا ہے, بن چکا ہوتا ہے, اس میں جو پیکیولر سچویشن بلوچستان کی, جس میں لوکل لوگوں کا کردار, جس میں مس مینجمنٹ کا کردار, جس میں انکیپیسیٹیٹڈ بیوروکریسی کا کردار, وہ تمام کا تمام آپ ڈائیورس کر کے اپنی جو پریجوڈس ہے اس کو ری انفورس کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ بار بار ملٹری اچھا, اب میں اس سوال کو ذرا دوسری طرح پٹ کرتا ہوں کہ یہ تو آپ نے بالکل ایک نقطہ واضح کر دیا. یہ بتائیے کہ اگر ہم فرض کیا کہ فوج کے کردار کو بالکل منیمائز کر دیتے ہیں بلوچستان میں, تو کیا ہوگا؟ پہلے تو اس پہ ایک نیا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ فوج کا کردار ہے کیا جسے ہم نے منیمائز کرنا ہے. کیا فوج بلوچستان میں بجٹ فارمیشن کرتی ہے؟ کیا فوج بلوچستان اسمبلی میں ان کا نمائندہ بیٹھتا ہے اور وہ وہاں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں؟ کیا فوج وہاں پر جو پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ایکس سی این کی بجائے, چیف انجینئر کی بجائے, وہاں پہ کوئی کرنل صاحب, کوئی بریگیڈیئر صاحب ٹینڈرنگ پروسیس میں آتے ہیں, وہ ٹینڈر ایوارڈ کرتے ہیں. ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ حکومتیں ہی بدل دیتے ہیں. دیکھیں, یہ عمومی طور پہ آپ کو یاد ہوگا آن دا فلور آف سینٹ بات ہوئی تھی. یہ عمومی طور پہ اس قسم کا الزام بلوچستان سے مختص نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان میں الزامات لگتے ہیں. تو پھر بلوچستان میں اضافی کردار کیا ہوا جس کو کم کیا جائے؟ ٹھیک, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یا تو وہ ٹینڈرنگ پروسیس کر رہے ہوں, کوئی کرنل صاحب پروجیکٹس دے رہے ہوں, یا سڑکیں وہ بنوا رہے ہوں, یا ہسپتال وہ چلا رہے ہوں, کوئٹہ کا سول اسپتال کسی میجر صاحب کے کنٹرول میں ہو, تو ہم ان کا کردار گھٹانے کی بات کریں اور کہنے کہ میجر صاحب کے بجائے کوئی ایم ایس ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں اور اس کو وہ اسپتال چلانا چاہیے. کون سا وہ کردار ہے جس کو ہمیں کم کرنا چاہیے؟ ایکچولی ایک بات ہے نا کہ وائلنس, مونوپلی آف وائلنس, اگرچہ یہ ریاست کے پاس ہی ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جگہ جگہ لگی ہوئی ایف سی کی پوسٹیں, آپ یہ آرگومنٹ پلیز نہ دیجیے گا کہ ایف سی فوج سے الگ کر کے دیکھنا. نہیں, آپ سوال مکمل کریں. ٹھیک ہے, کہ ایف سی کی پوسٹس ہیں جو لوگوں کو جو پریشان کرتی ہیں. اچھا, اس طرح گوادر کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے گوادر والوں کو دور رکھا جا رہا ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ شاید گوادر کے اندر جو کام ہو رہا ہے بعض پروجیکٹس کے اوپر, مطلب ایئرپورٹ بن رہا ہے, تو اس میں صرف 2 گوادر کے مقامی لوگ تھے کام کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ سارے ان معاملات کو دیکھیں اور پھر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی قوت ظاہر ہے ایسی ہے جو پاکستان کے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کے رہنے والوں کو برابر کا پاکستانی نہیں سمجھتی. یہ الزام ہے, یہ میری اپروچ نہیں ہے, میں آپ سے سوال کی شکل میں بہت سارے دوسرے لوگوں کی بات عرض کی. دیکھیں جی, پہلے تو آپ کے سوال کا ایک پہلو یہ تھا کہ مونوپلی آف وائلنس ریاست کے پاس ہے, لیکن اس کو استعمال کیسے کیا جائے اس پہ اعتراض ہے. کوئی بھی ریاست
وہ پاکستان کی ریاست ہو، ہندوستان کی ہو، امریکہ کی ہو، برطانیہ، کوئی بھی ریاست، اس نے سروس ڈیلیوری پہ یقین رکھنا ہے. اب سروس ڈیلیوری میں پرائمریلی رول بنتا ہے اکنامک سسٹینیبلٹی کا اور سیکیورٹی کا. یہ دو وہ پہلو ہیں، اور پھر فردر ان کی ڈویژنس. انٹرنل سیکیورٹی ہے اور ایکسٹرنل ایگریشن ہے، مگر دونوں سیکیورٹی کے زمرے میں آتے ہیں. وہ ریاست اس کی ذمہ داری تفویض کرتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے کسی بھی آرگن کو، کسی بھی باڈی کو. اور سروس ڈیلیوری کے جو دوسرے پہلو ہیں جو اکنامک سسٹینیبلٹی سے متعلق ہیں، اس میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کمیونیکیشن کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، انرجی جنریشن کے ہیں، وہ بھی وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو تفویض کرتے ہیں. اگر گوادر میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یا بلوچستان میں سے کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ جو وائلنس کی مینجمنٹ ہے وہ وابڈا کو دے دی جائے اور بجلی جو ہے وہ ایف سی پیدا کرے، تو پھر درست ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر سیکیورٹی مینجمنٹ کا کام جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں ریاست کے، جس میں سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، لیویز فورس ہے، پولیس فورس ہے، فرنٹیئر کور ہے، اور لاسٹ لیئر آپ کی ملٹری ہے، یا اس میں ایئر ڈیفنس بھی ہے، نیول فورسز بھی ہیں. یہ ڈفرینٹ لیئرز آپ کی سیکیورٹی کی رسپونڈ کرتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا تھریٹ. لوگوں کو جو سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک کولونیل مائنڈ سیٹ میں رہ رہے ہیں، جیسے کوئی کولونیل اینٹیٹی ہمیں کولونائز اس نے کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اتھارٹی کے ساتھ اونرشپ نہیں آ رہی ہے. یہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کی جو اتھارٹی، جس کو کسی سپاہی کو یونیفارم پہنایا گیا، چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے وہ فرنٹیئر کور کا ہے، اس کے پاس یہ لیجٹیمیٹ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو روکے، آپ سے آپ کا نام پوچھے، آپ سے آپ کے قوائف کے متعلق معلومات لے. اس کو اس انداز میں افینسو لینا کہ جیسے میں سن آف دا سوائل ہوں اور یہ باہر سے آ کر مجھ سے سوال کر رہا ہے، یہ پیراڈائم درست نہیں ہے. اس پیراڈائم کی جو وضاحت کرنی تھی نا، وہ صوبائی حکومت کی لیڈرشپ نے کرنی تھی، جو 7 دنوں تک خواب خرگوش میں مبتلا ہے. یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ سوال نہیں ہے، مسئلہ یہ فیلنگ نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ چلتے ہوئے، آگے چلتے ہوئے کتنے عرصے میں بلوچستان اس سطح پہ آ جائے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ پنجاب بھی کوئی آئیڈیل سطح پہ ہے، کم از کم اس سطح پہ آ جائے جہاں پہ آج پنجاب ہے، امن و امان کے اعتبار سے، گورننس کے اعتبار سے، انٹیگریشن کے اعتبار سے. دیکھیں، میں ایک پاپولر فریز کا استعمال کرتا ہوں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر 10 سال بلوچستان کو مل گئے جہاں پہ نسبتاً ایک بہتر پولیٹیکل ویژن کی لیڈرشپ کو موقع ملے along with a relatively better team, تو 10 سال کا عرصہ میرے خیال میں کسی بھی خطے، کسی بھی صوبے، کسی بھی ملک کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ اس کی ڈیسٹنی کو چینج کر سکتا ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ 10 سال میں یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں، مجھے اس پہ یقین ہے. پرووائڈڈ دس، جی ظاہر ایک شرط ہے اس کے ساتھ، پرووائڈڈ دس کہ وہ جو ریاست کی پوری اسٹرینتھ ہے، وہ اسٹیبلٹی، اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کا فورس کا استعمال ہو، جو پرائیورٹیز ہیں وہ درست ایکسرسائز کی جائیں، ان کو صحیح ترتیب کے ساتھ رکھا جائے. جو ہیومن ریسورس ہیں ہمارا، جو انسان ہے، انسانی سٹوری ہے اس پورے کے پورے قصے کے اندر، اس کو نیوکلیس اور سینٹرل لوڈ دیا جائے. بلوچستان کے منرلز انتہائی اہم ہیں، لیکن اس سے زیادہ ادھر جو اس کا باشندہ ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ پشتون ہے، چاہے وہ ہزارہ ہے، چاہے وہ سیٹلرز ہے، اس کی اہمیت اس کہانی میں سب سے زیادہ ہے. تو جب بھی آپ پرائورٹائز کریں گے کسی بھی قسم کے پلان کو، پولیٹیکل پلان کو، اکنامک پلان کو، اس میں ان لوگوں کو پرو پیپل اپروچ کے تحت رہیں گے. 10 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے، 2 ٹینیور کسی بھی حکومت کے. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ سی پیک کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں؟ کیا آپ گوادر کو آئندہ کچھ عرصے میں، فرض کیا میں ایک نمبر دیتا ہوں 27 ایئرز 2050 میں، آپ سمجھتے ہیں گوادر اتنا ہی بڑا شہر ہوگا جتنا کراچی ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہوگا جتنا دبئی ہے؟ حبیب صاحب دیکھیں، فیوچر پریڈکشن کرنا شاید بہت مشکل کام ہے.
لیکن سائنٹیفکلی پریسینٹ یا پریڈکشن سے زیادہ فور کاسٹ کا لفظ جو ہے جی وہ ٹھیک ہے. وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انڈو پیسیفک میں جتنی چینجز آ رہی ہیں, جس قسم کے چیلنجز ایمرج ہو کے سامنے آ رہے ہیں, اس کے جو الائنسز ہیں وہ اسٹریٹجک الائنس ٹیمپورل ہوں گے, پرماننٹ ہوں گے, کس حد تک لانگ لاسٹنگ ہوگے, کیونکہ پرائم ٹارگٹ اس کا ہے ٹو کنٹین چائنا. اگر چائنیز کنٹینمنٹ نہیں ہوتی ہے, جب ہم چائنیز کنٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ کن انڈیکیٹرز کے تحت ان کو کنٹین کرنا ہے, ملٹری انڈیکیٹرز کے تحت کنٹین کرنا ہے, اکنامک انڈیکیٹرز کے تحت کنٹین کرنا ہے. اگر موسٹ اسپینڈنگ نیشن آن ملٹری بن جاتی ہے وہ نیکسٹ 5 ایئرز میں, 10 ایئرز میں, اور وہ $800 بلین, $1000 بلین اپنی ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ ان کا آنا شروع ہو جاتا ہے, تو کنٹینمنٹ تو نہیں ہوئی. اگر اکنامک انڈیکیٹرز میں جو کہ لگ رہا ہے, فور کاسٹ یہ ہے کہ دے ول بیکم دا نمبر 1 اکانومی آف دا ورلڈ, تو بھی وہ کنٹینمنٹ نہیں ہوئی. تو کیا پھر انڈو پیسیفک کا جو کواد یا کواد پلس ہے, یہ الائنس جاپان کے بیچ میں, آسٹریلیا کے بیچ میں, انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں, اس کی پیرینیل پرپیچول کنٹینیویشن ہوگی, یہ اس ایک نفرت میں اکٹھے رہیں گے, یا ان کی یعنی آج جو ہمیں امریکہ اور بھارت ایک یکسو نظر آتے ہیں چین کے خلاف, اور ظاہر ہے جاپان بھی اس میں شامل ہے, آسٹریلیا بھی شامل ہے. آج صبح واشنگٹن پوسٹ میں برکت دت نے ایک اس پہ کالم لکھا ہے, وہ پڑھنے کے لیے ضرور پڑھیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ چلیے ان ساری اس صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس صورتحال گوادر کا مستقبل. اس صورتحال میں اس خطے میں جو ریجنل, اگر وہ گلوبل پلیئر کا سٹیٹس اس کو نہیں ملتا, ریجنل سٹیٹس تو آلریڈی اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ارد گرد پاکستان اس کا بیک یارڈ ہے, ہنٹرلینڈ ہے. آپ اس کو یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ ایرانین سعودی رپروشما وہ چائنیز کے ذریعے ہوا ہے, تو اکراس عریبین اوشن جو ہے نا, پورا عریبین پیننسولا پڑا ہوا ہے. تو گوادر لنچ پن ہوگا بٹوین کنفیوشس سویلائزیشن اینڈ عریبین سویلائزیشن. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑ چکا ہے؟ یہ واقعہ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, یا ہوگا؟ میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا وہ کسی ملٹی پولر سسٹم کی طرف جا رہی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ چین ہی واحد قوت ہوگی جو گلوبل آرڈر کے تمام جو مسائل ہیں یا جو فیصلے ہیں وہ اس کو ڈٹرمن کرے گی. یس, وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہوگا. کلائمیٹ چینج فار ایگزامپل ایک ایسا مسئلہ ہے اس وقت درپیش کہ وہ نہ کوئی ایک ملک نہ الائنسز آف کنٹریز اکیلے بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. کورونا نے یہ سبق دیا, کورونا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ سب کو مل کے کرنا پڑا. اور بھی ایسے تھریٹس ایمرج ہو کر سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ ایک تو ملٹی لیٹرلزم, اور یہ سبق مل رہا ہے کہ ایک ملک یا چند ممالک مل کے بھی جو گلوبل چیلنجز ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے, ان کو تنے تنہا یا ایک گروہ کے صورت میں حل نہیں کر سکتے. یعنی دنیا اب جائے گی انٹیگریشن کی طرف. اور اس میں اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے بارے میں بہت سارے لوگ مایوسی کا شکار ہیں. پاکستان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مستقبل اس ملک کا نہیں ہے, یہ بس ایسے ہی چلے گا. لوگ چھوڑ رہے ہیں. ہمارا سماجی تجربہ تو کم از کم یہ ہے, اس کے نمبرز شاید بہت ڈپینڈیبل نہیں ہیں, لیکن لوگ لاکھوں کی تعداد میں چھوڑ رہے ہیں. جگہ جگہ پاکستان کے اندر وہ دفتر کھلے ہیں جو لوگوں کو باہر سیٹل ہونے میں مدد کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ اعتماد کی کمی کا فنومنا جاری رہے گا مستقبل میں بھی؟ دیکھیں, میں قطعاً نہ مایوس ہوں, نہ میں ان کو نیگیٹو انڈیکیٹرز کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مائیگریشن, لیگل مائیگریشن فرام ون پوائنٹ ٹو اندر, اس کو منفی انداز میں کیوں رپورٹ کیا جاتا ہے. 60s میں جس کو برین ڈرین انڈیا میں کہا گیا, وہ 1991 میں 30 سال کے بعد برین ایسٹ میں کنورٹ ہو گیا تھا.
جو لوگ چائنا کے ساتھ ہی جو لوگ آپ سے نکل کے گئے، انہوں نے ویسٹرن ہیمسفیئر میں جا کے سیٹل ہونے کے بعد وہاں کی ایکسپرٹیز گین کی، وہاں پہ ویلتھ کریشن میں کنٹریبیوٹ کیا، صاحب ثروت بنے، اور پھر 90 کی دہائی میں وہ برین ایسٹ کے طور پہ انڈیا ریٹرن ہو کر آئے۔ انوار صاحب، پاکستان ان ملکوں میں ہے جو شاید اولین ایکسپورٹر تھے لیبر کے، یہاں سے جانے والے لوگ جو تھے ویسٹ میں، ہم انڈیا سے پہلے کے سیٹلڈ ہیں۔ انڈیا میں لوگ گئے، ہم سے بعد گئے، واپس آئے، انڈیا ترقی کر گیا۔ چین کے لوگ گئے، واپس آئے، چین ترقی کر گیا۔ ہمارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ملک میں آج بھی وہ ماحول نہیں ہے کہ یہاں پر واپس آ کے خود کو ریسٹیبلش کیا جا سکے۔ دیکھیں، ڈیفیشنسیز ہیں، کمیاں ہیں، اس میں کوئی پھر میں کہوں گا یہ ڈیلوژن میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو آپ کا ڈائسپورا ہے یا ڈائسپورا سے ہٹ کے جو آپ کا ڈائریکٹ ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی کر سکتا ہے، وہ بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا، بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ تا قیامت، جس کو میں پیرینیل یا پرپیچول کہہ رہا ہوں، اس قسم کی اسٹیٹ ہے؟ میرا نہیں خیال ہے۔ ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں، اور بڑے گندی ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں جالٹس آ رہی ہیں ود ان سسٹم، لوگ ریاست کے وجود پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، سیاسی نظام پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، ہر چیز پہ سوال اٹھا رہے ہیں، ہر چیز پہ مور اور لیس۔ اور سوشل میڈیا کے دور میں سوالات اٹھانے کا جو بے ڈنگا پن ہے، وہ بے ڈنگے انداز میں بھی وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ڈھنگ سے اٹھا رہے ہیں، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ لیکن اس ٹرانزیشن نے کہیں جا کے سیٹل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 25 کروڑ انسان ایک انڈس بیسن پہ ان کی رہائش ہو، ہمالیاز سے ایک ایکسیسو واٹر کا ریسورس ان کے پاس موجود ہو، اور وہ ان کے میدانوں کو سراب کر رہے ہوں، اور مور اور لیس آدھے سے زیادہ پاکستان بلوچستان کی صورت میں آپ کے پاس ورجن لینڈ کے تحت انکلٹیویٹڈ ہو۔ تو انوار صاحب، یہ آپ کی رجائیت پسندی ہے، میں اس کی داد دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے پاکستان کے اندر کبھی سپریم کورٹ کا حکم نہیں ٹالا گیا تھا۔ 14 مئی 2023 کو الیکشن ہونا چاہیے ایک صوبے میں، یہ حکم ٹال دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو پیسے دیں، حکومت نے نہیں دیے۔ آپ کے دستور میں واضح طور پہ، ہمارے دستور میں لکھ رکھا ہے کہ اس طرح ہوگا تو یہ ہوگا، اس طرح ہوگا تو یہ ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ جب اتنی بڑی عدالت کا حکم سوالیہ نشان کی زد میں آ جائے گا تو پھر سسٹم پہ بھروسہ کہاں رہے گا؟ یعنی اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے، مجھے ایک جگہ سے ضمانت ملے اور پولیس اس کو نہ مانے؟ دیکھیں، ہماری چیکرڈ ہسٹری ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا ہو۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان میں ایل ایف او کے تحت سپریم کورٹس چلی ہیں، شاید آپ بھول گئے ہوں، لیکن میں آپ اس کی ریالٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب کسی مارشل لا کو جائز قرار دیا تو بھی مان لیا گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے ایل ایف او کے تحت انہوں نے حلف لیے، اور پھر وہ تمام جائز فیصلے اس ایل ایف او کے تحت دیے گئے ہیں، جس کے بعد میں ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل جورسپروڈنس میں ایز اے پریسیڈنٹ کے طور پہ اس کا استعمال، لیکن ان فیصلوں نے ملک کو متحد رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ میں عرض کر لوں کہ رول آف آرڈر کے تحت یہ درست ہے کہ رول آف آرڈر اور رول آف لا میں فرق جی فرق ہے، بالکل ٹھیک۔ میں خود بھی رول آف آرڈر کا قائل ہوں کہ رول آف آرڈر رہے گا۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کا وہ ڈیسیجن جو نہیں مانا گیا، وہ شاید سپریم کورٹ ڈیسیجن دیتے وقت بھی ان کو اندازہ تھا کہ یہ ڈیسیجن نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آئین تو 14 دن کے لیے 18 دن کے لیے آلریڈی وہ خود فلاؤٹ کر چکے تھے۔ تو آپ کے خیال میں ججز کو یہ نقطہ نہیں پتا تھا؟ نہیں، ججز کو یہ نقطہ سوچنا ضرور چاہیے تھا۔ یعنی اگر دستور کا ظاہر اور بین فیصلہ اگر دیا جائے گا تو ریاست کے بعض لوگ نہیں مانیں گے، حکومت نہیں مانے گی، تو یہ عدالت کو سوچنا چاہیے۔ نہیں، میں ایسا نہیں سوچ رہا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے ایک سیاسی مسئلہ درپیش ہو، پولیٹیکل مسئلہ درپیش ہو، اور آپ کے پاس ایک کوڈیفائڈ کانسٹیٹیوشن موجود ہو، اور اس کوڈیفائڈ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو سٹیل میٹ کی صورت نظر آ رہی ہو،
اس سٹیل میٹ کی صورت سے نکلنے کے لیے جس کو کریٹیو لا کہتے ہیں، جس کو کریٹیو یا امیجنیٹو انداز کہتے ہیں، کیا اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے تھی؟ نمبر 1 نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ امیجنیشن ان کے ہاں موجود تھی؟ نہیں تھی۔ اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر وہ تاثر یہ آئے کہ وہ 13-14 جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو چونکہ وہ انداز اور آئین کی کوڈیفائڈ پوزیشن اس وقت سوٹ کر رہی تھی تو اس پہ طرز کوہن کی طرح اڑا جائے اور کہا جائے کہ یہ لازم کرنا ہے۔ اسی سپریم کورٹ نے جس طرح 63A کی انٹرپریٹیشن پنجاب میں کی اور کہا، وہ بھی آئین نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے، وہ کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں پہ کسی ممبر کا ووٹ لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے کاؤنٹ ہوگا اور اگر وہ ڈیفائی کرے گا تو پھر اس کو پینلائز کیا جائے گا۔ اسی سپریم کورٹ نے ایسا انوکھا لاڈلا بن کے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو باقی آرگنز ریاست کے تھے انہوں نے اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جتنا ان کو لینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے میں لوگوں میں گھومتا ہوں، مائک لے کے گھومتا ہوں، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور ریکارڈ یہ بات کرتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا تو دستور پہ بھروسہ کیوں ہو۔ یہ سچویشن میں آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے راستے پہ ہے اس ٹرانزیشن سے گزرنے کے بعد جہاں بہتر دستور، گورننس، سب چیزیں اچھی ہوں گی اور پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا؟ مجھے کامل یقین ہے۔ آپ کو یقین ہے اس بات؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس کوڈیفائڈ اور ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے لیکن انہوں نے ترقی کے بڑے مرائل حل کر لیے ہیں۔ لیکن وہاں کنونشن کو یا رسم و رواج کو اتنی اہمیت ہے جتنی کوڈیفائڈ لا کو؟ ایٹ ٹائمز ہے، اور ایٹ ٹائمز ان کو جب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ نسبتاً بہت آسانی سے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ وہ کوڈیفائر رکھتے ہی اس لیے نہیں ہیں اس کو۔ یونائٹڈ کنگڈم کی مثال ہے، اسرائیل کی مثال ہے۔ اسرائیل نے ایک بیسک لا انٹروڈیوس کیا اور کہا کہ جی بیسک لا کو آپ تبدیل اس کے تحت ہی کریں گے۔ ابھی ریسنٹلی میں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بیسک لا کی شکل کو بدل دیا، وہاں پہ تو وادانی طرز کیونکہ سمپل میجورٹی کے تحت انہوں نے وہاں پہ اور آپ اپنے آپ کو کوڈیفائی کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ نے اپنے لیے یہ انتخاب کیا ہوا ہے۔ میں قطعاً آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن انکریجمنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس پولیٹیکل ریالٹی کی طرف میں ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیر آر ٹائمز کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن یا سرکمسٹانسز میں آپ آؤٹ آف لاز ڈیزائن کرتے ہیں، وہ بھی لاز ہوتے ہیں بٹ وہ آؤٹ آف لا۔ کاگر صاحب ذرا سمیٹتے ہوئے، میں ریسنٹلی مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میری اتنی پراپرٹی ہے، جو امیر آدمی تھے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیچوں اور میں کینیڈا شفٹ ہو جاؤں۔ بڑے محب وطن پاکستانی ہیں، 60 سال سے زیادہ عمر۔ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ انہیں یہیں رہنا چاہیے یا پراپرٹی سمیٹ کے منتقل ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو انڈیویجول فیصلے ہوتے ہیں اور انڈیویجول فیصلوں کی نوعیت جو ہے نا وہ انڈیویجول سرکمسٹانسز پہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ، میں نے تو ایک مثال عرض کی ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ۔ میں ذاتی طور پہ میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کا قائل ہوں کہ جس قسم کا ریسورس، لینڈ ریسورس، منرل ریسورس، ہیومن ریسورس کی کمبینیشن آپ کے پاس ہے، اس کو کنڈیوسو پولیٹیکل انوائرمنٹ چاہیے، مے بی فار 5 to 10 years۔ اگر وہ نسبتاً آپ کے ہاتھ آ گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب اللہ ان کو درازی عمر عطا کرے کہ 70 کے لپیٹے میں ہوں اور وہ آپ کو کہیں کہ حبیب صاحب میں کینیڈا کی جائیداد بیچ کے واپس اسلام آباد آ رہا ہوں۔ تو اس میں بہت زیادہ یاسیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، مستقبل میں پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑھے گا، کم ہوگا یا یہیں رہے گا؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس دن تک بڑھے گا، اس کا قد اس وقت تک قائم رہے گا جب اس کے مقابلے میں جو سویلین سروس ڈیلیوری کے ذمہ داران ہیں، جس میں پولیٹیکل کلاس، پولیٹیکل پارٹیز فور فرنٹ پہ ہیں، پھر ہماری بیوروکریسی ہے جو سول آرم ہے امپلیمنٹنگ کا، یہ اتنے توانا ہوں کہ جو ریاست کی سروس ڈیلیوری ہے وہ بہتر انداز میں پرفارم کرنا شروع کر دیں۔ یہ جب
परफॉर्मेंस इनकी बेहतर सामने आना शुरू होगी और इस्टेब्लिश होगी। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट का अगर आपको जिन आप उसको कहें, कदावर हैसियत उसका कहें, या एक बहुत बड़ा स्टैचर उसका कहें, ये खुद ब खुद ड्विंडल होता जाएगा। अच्छा, कम होता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये इसी तरह ज़ईफ़ होते हुए, नातवां होते हुए ये चलता भी रहेगा, और वो डिजोर इख्तियार जो आइन इसको देता है, जो इसके पास, जो इसका हक है, इनहेरेंट होना चाहिए इसके पास, वो प्रैक्टिकली भी होगा, तो मेरे जवाब मनफी में होगा, नफ़ी में होगा। ऐसा नहीं हो सकता। काकर साहब, नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है ये इसी शक्ल में चलती रहेगी, डायनासिटीज़ रहेंगी या नहीं रहेंगी, या कोई एक नई शक्ल हो चुकी होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, डिनेस्टी को तो बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। मैं अब रिसेंटली जो पीटीआई फिनोमेना है वो प्राइमरीली रिएक्शन है टू द डिनेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई पीटीआई की परफॉर्मेंस की वजह से लोग उनके साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनकी लीडरशिप के कैरिज्मा की वजह से जुड़े हैं। मैं इसका भी बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जो डिनेस्टिक पॉलिटी की लीडरशिप थी या प्रोजेक्टेड फ्यूचर लीडरशिप है, मरियम नवाज साहब, उनके कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तमाम लोग उनकी जिद में, मौलाना की पार्टी में, उसकी रिएक्शन में, एएनपी है, उसके रिएक्शन में लोगों को ये एक अवेलेबल प्लेटफॉर्म मिला और गालिब अक्सरियत लोगों की उसके साथ जुड़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता जुड़ती गई, और उसमें उनको एक टेंजिबल चैलेंज, जो रियल टाइम में चैलेंज हो सकता है इनको, उसका मौके का इजहार मिला और वो उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो आपको नहीं लग रही कि ये पॉलिटिक्स चलेगी? देखिए, इंडिया में ये नाकाम हो चुका, लेकिन इंडिया में इसका अल्टरनेट इसलिए कामयाब हुआ कि वहाँ पे आरएसएस की शक्ल में एक ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर के उन्होंने एक हिंदुत्वा बेसिक फ़िलॉसफी पे इंट्रोड्यूस करके उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को भी जनरेट कर दिया। वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी आ गई उन्होंने, लेकिन जो प्राइम सोर्स दिया, अब आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने इस हद तक मजबूर किया है कि वो हिंदू रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल एज ए स्लोगन अगर वो नहीं करेंगे तो मेन अट्रैक्शन नहीं ला सकते हैं। ठीक है। आरएसएस ने एक बड़ा फ्रेमवर्क हिंदुस्तान को दे दिया और वो फ्रेमवर्क हिंदुत्व का। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अगले चंद सालों में अफ़गानिस्तान के रास्ते यहाँ से एक ट्रक चलेगा और अफ़गानिस्तान से कंफर्टेबली जाता हुआ वो ताजिकिस्तान पहुँच जाएगा या कज़ाकिस्तान पहुँच जाएगा, और ऐन मुमकिन है वाघा से की दूसरी तरफ से इंडिया से एक ट्रक आए और वो चलता हुआ लाहौर में खाना खाए, पेशावर में खाना खाए, काबुल में खाना खाए। देखें, 4.25-4.5 अरब की पॉपुलेशन जो है ना, वो मॉस्को से लेकर कलकत्ता के बीच में, जिसमें मैं बीजिंग को काउंट कर रहा हूँ, वो यहीं रह रही है। और मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स भी दुनिया के वो यहीं पे है, अदर देन यूक्रेन। अभी एक नया इकट्ठा वहीं पे खुला हुआ है, एक नया फ्रंट यूरोप में इमर्ज होकर सामने आया है, गरचे यूरोपियन फॉल्ट लाइन्स अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन या जो ह्यूमंगस पॉपुलेशन है वो यहीं पे रिजाइड कर रही है। रिसोर्सेज नेचर के वो इसी रीजन में मौजूद है। दुनिया का पहला गैस रिज़र्व यहीं पर है, दूसरा बड़ा गैस रिज़र्व यहीं है, दुनिया का बड़ा ऑयल सप्लायर यहीं है, दूसरा बड़ा ऑयल सप्लायर यहीं है, तीसरा बड़ा ऑयल सप्लायर यहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन यहीं है, मार्केट्स यहीं हैं। क्या ऐसा कॉमन शेयर्ड फ्यूचर हमारा होगा या नहीं होगा, ये कहना तो कबल वक्त है, लेकिन इवेंचुअली रियलाइजेशन मेरे ख्याल में जो प्रेजुडिस्ड, चाहे वो रिलीजियस प्रेजुडिस के बेस पे है, एथनिक प्रेजुडिस के बेसिस पे है, रेशियल प्रेजुडिस के बेसिस पर है, इनको मैनेज करते हुए जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को मैनेज करते हुए जो ह्यूमन डिग्निटी डेवलपमेंट से, मटेरियल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, अगर उसको पैमाना तस्लीम कर लिया जाए तो ये ऐन मुमकिन है, और अगर उसको पैमाना ना तस्लीम किया जाए तो अगले 20-25 साल में आपको होता नजर आ रहा है? वक्त का तयन तो करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद तो रखी जा सकती है। अगले 25-30 साल में
میں دوبارہ عرض کروں کہ مطلب میں نجومیوں کی طرح اس طرح میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہانٹیڈ بائی دس اسٹیٹمنٹ، لیکن یہ وہ ڈائریکشن ہے فیوچر کی جس کے لیے سب کو کلیکٹیو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں انوار صاحب، آخر میں وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بہت سارے لوگوں کے بعد ملے ہیں ایسے شخص کے طور پہ جو ہمارے قانون ساز اداروں میں ہے، حکومت کی نو ہو رکھتا ہے اور اپنے ملک سے مایوس نہیں ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں انٹلیکچوئلس بھی اپنے ملک سے کچھ بہت زیادہ پاکستان سے پر امید نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں آئی ایم ہمبلڈ اگر آپ کو میں ایسا محسوس ہوا ہوں، لیکن مجھے اب بھی یہ یقین ہے کہ پاکستان کی جو غالب اکثریت ہے وہ پر امید ہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ انوار اللہ کاکڑ صاحب۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں بہت سارے آپ نے اسی چینل پہ انٹرویوز دیکھے، لوگوں کی گفتگو سنی، جہاں مایوسی کا اظہار تھا وہاں یہاں سے امید کی شمعیں جل رہی ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ۔